MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, क़ुरबानी के चंद मसाइल हैं जिन मसाइल से वाक़फ़ियत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाइल से नावाक़फ़ियत की वजह से क़ुरबानी सही नहीं होती या क़ुरबानी बेहतर नहीं होती। इसलिए इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ और पहला मसला ये है कि ये क़ुरबानी के वजूब का सबब क्या है, यानी किन वजूहात पर क़ुरबानी वाजिब होती है। अहनाफ के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हर मुसलमान बालिग़ आक़िल पर क़ुरबानी वाजिब है, जिस पर ये चीज़ पाई जाए कि वो निसाब का मालिक हो, साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब होने के साथ साथ ये चीज़ ज़रूरी है कि ये निसाब उसकी हाजात असलिया से ज़ायद हों, एक्सेस हों। क्योंकि सिर्फ़ निसाब के पाए जाने से नहीं, बल्कि निसाब का पाया जाना और ये निसाब जिसकी मिक़दार उलमा ने और फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि निसाब जो है, जो ज़कात का निसाब है वही ये भी है। तो ज़कात में निसाब चांदी के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम और सोने के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम होता है। तो ये सोना या चांदी, लेकिन आम तौर से ज़कात जो निकाली जाती है वो चांदी के हिसाब से, यानी मालियत जिसका एतबार किया जाता है वो चांदी के हिसाब से, क्योंकि चांदी की कीमत सस्ती है, कम है सोने के मुकाबले में। तो किसी के पास अगर सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है और न कोई रकम है, माल है, न कोई और असबाब हैं, तो उसके लिए अगर वो चांदी को वो अगर सोने का निसाब पकड़ता है तो उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन जिसके पास सिर्फ चांदी है या चांदी के साथ साथ सोना भी है, ख़्वाह वो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम न भी हो, तो उस सूरत में वो साहिब निसाब हो जाता है। अगर उसके पास 612 ग्राम चांदी, 612 और 360 मिलीग्राम चांदी के बक़दर, यानी उसकी कीमत जितनी होती है उतना माल हो या उतनी चांदी हो या कोई और माल तिजारत हो जो इस हद तक पहुंच जाए, इस माल में वो माल भी शामिल है जो उसके घरेलू सामान हैं और उसके हाजात असलिया से ज़ायद सामान हैं और जो यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो भी इसमें शामिल है। और ऐसे ही किराए के मकान हैं जो उसके अपने घर के अलावा हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ क़ुरबानी में ज़रूरी है। अलबत्ता क़ुरबानी में, अलबत्ता ज़कात में ये चीज़ है कि उसके साथ साथ हौलाने हौल का होना ज़रूरी है, यानी साल का गुज़र जाना, कमरी साल, एक कमरी साल उस पर गुज़र जाए, ये ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन क़ुरबानी के लिए ये चीज़, यानी हौलाने हौल पूरे साल का होना, ये पूरे साल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क़ुरबानी के अय्याम में अगर इन चीज़ों का वो मालिक हो गया जिसका ज़िक्र अभी हुआ, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब बड़े जानवर में एक हिस्सा वाजिब है और जो छोटे जानवर हैं जिनमें एक ही हिस्सा है तो एक जानवर क़ुरबानी करे। असल उसके ऊपर एक हिस्सा ज़रूरी है। अब वो एक हिस्सा चाहे बड़े जानवरों में से ले ले या एक हिस्से वाला जानवर ले ले, जैसे बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह, खस्सी, ये सब एक हिस्से वाले जानवर हैं। तो पहले तो इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब होती है। दूसरी चीज़ यह है कि क़ुरबानी जो आदमी पेश करे तो वो 3 ही अय्याम में से किसी दिन पेश करे, ख़्वाह 10वीं ज़िलहिज्जा हो
یا 11ویں ذی الحجہ ہو یا 12ویں ذی الحجہ ہو. یہ تو خوب معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی وہ قربانی پیش کر سکتا ہے، دن میں ہو یا رات میں ہو. البتہ رات میں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ خوب روشنی ہو. پہلے یہ مسئلہ مکروہ بتایا جاتا تھا، مگر اب چونکہ روشنی کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے اور دنیا ترقی پہ ہے، رات کو دن کی طرح بنا لیتے ہیں، تو اگر یہ انتظام ہے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے. راتوں کو بھی قربانی کا عمل کیا جا سکتا ہے اور قربانی دی جا سکتی ہے. اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جانوروں کا ہے، جانوروں کی عمروں کا ہے اور جانوروں کے حصے کا ہے. عمروں کے لحاظ سے جانور کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جانور جن کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اس میں صرف اونٹنی، تو اونٹ اور اونٹنی اگر اس سے آدمی قربانی دینا چاہتا ہے تو اس اونٹ یا اونٹنی کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر ان جانوروں کو دینا چاہتا ہے جن میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے گائے، بیل، بھینس اور بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. بتاتے ہیں کہ 2 سال سے اگر کچھ کم ہو تب جائز نہیں. تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے تو جانور کا فروخت کرنے والا اگر وہ بتا رہا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے تو اسی پر اعتماد کر لینا چاہیے. اگر شک اور شبہ ہو تو جو جانوروں کی عمروں میں تجربہ رکھنے والے حضرات ہیں تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس سے ان سے تحقیق کر لی جا سکتی ہے. تو یہ 2 سال کے عمر میں تخمیناً ہیں یا نہیں تو تجربہ کار یہ بتا دے گا کہ اس کی عمر کیا ہے اور اسی پر بھروسہ کر لینا جائز ہے. یہ بات ہوئی عمروں کے سلسلے میں کہ 5 سال کی عمر اونٹ اونٹنی میں ہونا ضروری ہے اور گائے، بیل اور اسی طرح بھینس وغیرہ میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اور 1 سال جیسے بکری، خسی اور بکرا اور دمبا، بھیڑ، تو یہ سب ایک حصے والے جانور ہیں اور ان میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے. البتہ بھیڑ اور دمبا یہ اگر 6 مہینے کے ایسے ہوں کہ جو دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں، یعنی فربہی اور موٹاپے میں اور اچھائی میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگر 1 سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو تمیز مشکل ہو، یعنی وہ بالکل برابر نظر آتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی جماعت میں اگر چھوڑ دیا جائے، یہ اس کی علامت اور پہچان ہے. یہ صرف بھیڑ میں اور دمبا میں ہے. عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ بکری، بکرا، خسی وغیرہ میں بھی اسی کو جو نہ جاننے والے حضرات ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں خسی اگر 6 مہینہ کا ہے تو وہ بھی کافی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. ان کا ضروری ہے کیونکہ اگر 6 مہینے کے خسی کی قربانی اس نے دے دی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی. یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے. تو یہ چیزیں عمر اور حصے کے اعتبار سے، حصہ جو بڑے جانور ہیں چاہے اونٹ اونٹنی ہو یا گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہوں، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں یا 1 آدمی بھی اس میں قربانی دے سکتا ہے، مگر اس کو 7 حصے ملیں گے. اب وہ اپنے مرحومین کو بھی لے سکتا ہے اس میں، یا اور کوئی اپنے خاندان میں سے کسی کو لینا چاہتا ہے صاحب نصاب جو ہو تو اس کو بھی لے سکتا ہے. اور جو اس کا خیال، یعنی ایک میں 7 حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر. بقیہ جو ایک جانور جیسے 1 حصے والے جانور اس میں صرف 1 ہی حصہ ہے. ہاں نفلی طور پر اگر وہ قربانی کے وجوب کے لیے ایک مثلا بھیڑ یا دمبا یا بکری یا خسی دینا چاہتا ہے اور دوسری بکری یا خسی نفلی طور پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو ایصال ثواب کے لیے یا نفلی طور پر قربانی دینا چاہیں. ان مسائل، بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق حصوں سے ہے. حصہ یعنی قربانی جب کر دی گئی، قربانی کا عمل جب کر لیا گیا تو اب اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے. تو گوشت کی تقسیم کے مسائل میں
افضل یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصہ اپنے اعزاء اور اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے اور ان میں تقسیم کیا جائے. دوسرا حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے اور تیسرے حصے کو اپنے مصرف میں اور اپنے خرچ میں اپنے گھر کے لیے لایا جائے. لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے، اگر کسی کا کنبہ اور اس کا خاندان، اس کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں تو وہ اگر سارے گوشت کو، پورے گوشت کو بغیر تقسیم کیے ہوئے اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں قربانی میں کوئی خلل ہوگا. تو یہ چیز جو تقسیم کی بتائی گئی ہے، کم از کم 1/3 گوشت تقسیم ہونی چاہیے. یہ کوئی تقسیم ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے گوشت کو بھی رکھ لینے کا، اگر اس میں کوئی عذر ہے، عذر مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں افراد کثیرہ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ رکھنا ہے، تو شریعت نے اس میں یہ چھوٹ دی ہے اور سہولت دی ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. پھر بھی اگر کوئی قربانی پیش کرے، یعنی قربان کرے کہ نہیں میرے گھر کے افراد ہونے کے باوجود میں 1/3 فقراء اور مساکین پر دوں گا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی اس کو اختیار ہے. اور مسائل میں سے جو اہم مسئلہ اس سے متعلق ہے قربانی سے، وہ جانوروں کے عیب کے سلسلے میں ہے کہ کون سا ایسا عیب یا بیماری یا کوئی ایسی چیز اس کو پیش آ جائے کہ اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. سب سے پہلے یہ سمجھنی چاہیے کہ جانور اتنا لاغر نہ ہو، یعنی اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کو مذبح تک، یعنی جہاں اس کو ذبح کیا جائے گا وہاں تک اس کو گھسیٹ کر لیا جا رہا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر نہیں جا سک رہا ہے. تو یہ صورت ہو گئی. تو پھر ایسے لاغر اور ایسے دبلے پتلے اور جو بالکل مریل قسم کا ہو، چلنے کے بھی لائق نہیں، تو ایسی قربانی درست نہیں ہے. ایسا جانور قربانی کے لائق نہیں. اللہ کے یہاں اس قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جانور میں آنکھ میں کوئی عیب، مطلب یہ ہے کہ روشنی میں اتنی کمی آ گئی کہ 1/3 روشنی اس کی جا چکی ہے، تو یہ بینائی کا چلا جانا اور روشنی کا ختم ہو جانا یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے اور قربانی درست نہیں ہوتی ہے. اور ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو یا کان کٹے ہوئے ہیں، 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہوں، دم کٹ گئی یا کان کٹ گئے، تو یہ بھی ان عیوبات میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں پیش کی جاتی ہے، قربانی جائز نہیں ہے. یہ سب چیز کا ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے جانوروں میں خیال کرنا ضروری ہے. قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ازحد ضروری ہے کہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، اس نے جانور خرید بھی لیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ قربانی کے ایام میں یا اس سے پہلے، یعنی قربانی دیے جانے سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا، تو اب وہ دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا، صاحب استطاعت ہے، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں جو دوسرا جانور اس نے خریدا ہے اس کو قربانی پیش کر دے. لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ وہ پہلا والا جانور جو گم شدہ تھا وہ واپس آ گیا، تو اب اس کے لیے صرف ایک قربانی ضروری ہے، کیونکہ یہ صاحب استطاعت ہے. قربانی صرف اس کے اوپر ایک جانور کی تھی، اب ایک ہی جانور ہے. لیکن یہی صورت اگر پیش آ جائے ایسے شخص کے ساتھ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ غریب ہے، مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، بس ثواب کی نیت سے اس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور وہ گم ہو گیا، اور پھر دوسرا جانور اس نے خرید لیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جانوروں کو مل جانے کی صورت میں، پہلا جانور مل جانے کی صورت میں دونوں جانوروں کو ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا ضروری ہے. یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ جو صاحب استطاعت تھا، یعنی پہلے شخص کی طرح یہ نہیں ہے کہ جس کے ذمہ صرف ایک قربانی ہے. یہ وہ مسائل تھے جن کا جاننا قربانی سے پہلے اور قربانی کے ایام میں ازحد ضروری ہے. اور ایک چیز ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو مسلمان
کو تو دیا ہی جاتا ہے، غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ چیز ہے کہ غیر مسلمانوں کو بھی یہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ اس کو دینے سے قربانی کے مقبول ہونے میں کوئی خلل واقع ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کھال والا مسئلہ بھی ہے کہ اس کھال کو آدمی بیچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو بیچنے کی دو صورت ہے، یعنی کس نیت سے وہ بیچ رہا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے قربانی کی کھال بیچ رہا ہے، یعنی فروخت کر رہا ہے کہ وہ اس سے مال حاصل کرے، یعنی اس سے پیسے وصول کرے، رقم حاصل کرے، تو قربانی باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمول کے طور پر، یعنی مالیت کے لیے اس نے قربانی کے جانور کے کھال کو بیچ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من باع جلد اضحیتہ فقد افسدہ، اور دوسری روایت میں فقد ابطلہ، کہ بطلت اضحیتہ ہے، اس لیے مالیت کے لیے بیچنا ہے اگر اس طرح۔ اور اگر اس نے اس لیے بیچا ہے کہ اس سے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ اس کو صدقہ کر دے گا، یعنی تصدق کی نیت سے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اب قربانی اس کا باطل نہیں ہوگی، قربانی میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر نیت اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اس کو صدقہ کرے گا، یعنی جو اس کے مستحقین ہیں وہ اس کو صدقہ کرے گا، تصدق کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، کہ تصدق کی نیت سے اگر کوئی تصدق کی بھی نیت سے بیچ رہا ہے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، مگر راجح یہ ہے کہ یہاں چونکہ اس کی نیت تمول نہیں، یعنی مال حاصل کرنا نہیں ہے، پیسے وصول کرنا نہیں ہے، بلکہ تصدق کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے، کہ کوئی عذر بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچ رہا ہے۔ مثلا وہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ کھال جو مدارس والے یا جو غریب یا مسکین لینے آنے والا ہے، اس کے آنے میں تاخیر ہے، تو یہ کھال جو ہے رہتے رہتے اس میں فساد آ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گی، تو وہ لامحالہ اس کو بیچے گا، اور بیچ کر کے اس کی رقم رکھے رہے گا، جب وہ مدرسے والے یا کوئی غریب مسکین آ جائے تو وہ اس کو صدقہ کرے۔ تو اس لحاظ سے بعذر اگر وہ بیچ رہا ہے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ چیز ازد ضروری ہے۔ مسائل قربانی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو قصاب جس نے قربانی کی ہے، جس نے ذبح کیا ہے، اس کو اگر اجرت کے طور پر قربانی کے گوشت کو دیا جائے، مثلا اس نے یہ اجرت طے کی تھی کہ میں مثلا 500 روپیہ لوں گا، اب یہ 500 روپیے کا گوشت اسے دے رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، قربانی غارت ہو جائے گی، قربانی باطل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قربانی کو صحیح اور درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔